अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। चार खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, केपी असेंबली में अली अमीन गंडापुर का कमबैक हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात जिसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक थ्योरी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से पेश की जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ते में आ गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, और ये गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के अपने लोग टेलीविजन पर बैठकर कर रहे हैं। रऊफ हसन की स्टेटमेंट इस हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल है। व्यूअर्स, इस तनाजुर में कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते दोबारा बहाल हुए और किसी लेवल पर कोई गुफ्तगू हो रही है, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। हम दोबारा वापस आएंगे और इस्लामाबाद पर जो धावा बोलने की तैयारी की जा रही है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और आईजी को क्या वार्निंग जारी की गई स्पीकर केपी असेंबली की तरफ से, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर हमला, क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला है, जिना हाउस पर हमला और फिर केपी के हाउस पर हमला, इसका हिसाब आप कौन देगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली के फ्लोर पर और जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए पैगाम दे रही है, क्या मामलात सही समत में तहरीक इंसाफ के लिए जा रहे हैं या फिर तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट जो गुफ्तगू कर रही है एंगेज करना इस पूरे मामले में मकसद ठहर रहा है? जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्लानिंग की जा रही है, इसका भी मुकम्मल एक जायजा मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, 17 जजेस क्या घर जा रहे हैं और फवाद चौधरी साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं, और अगर इस्तीफा दिया गया तो किस किस्म की प्लानिंग हुकूमत करेगी और अदालतों के अंदर किस किस्म के जजेस को वो लगा देगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने अली अमीन गंडापुर का जो आज खिताब था जो उन्होंने केपी असेंबली में किया। अली अमीन गंडापुर मुसलसल उन वाकयात का जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल के ऊपर, असेंबली के अंदर, और जिससे भी उनकी बात हो रही है। 2-3 सहाफ़ी उनसे मिलकर आए जिनमें इमरान रियाज भी हैं, और इसके साथ साथ और सहाफ़ियों ने भी अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू की, जिसमें वो मुसलसल बता रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर छुपना पड़ा जब धावा बोला गया। अच्छा, पाकिस्तान में ना कोई बंदा भी तैयार नहीं है इस स्टोरी को बाय करने के लिए। आप जब ये तमाम रुदात सुना रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका मुसलसल जिक्र आपकी इस गुफ्तगू के तनाजुर में किया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो हुकूमती हलकों में और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अब हमें सुनने को मिल रही है कि कुछ दिनों में आपको बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। रऊफ हसन साहब एक टेलीविजन चैनल पे गए और उनसे पूछा गया कि कहाँ थे अली अमीन गंडापुर, और बैरिस्टर गौहर जब अंदर गए तो अंदर क्या मनाजिर उनकी आंखों के सामने थे। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये हमारी आपस की बात है और मैं आपको ये बता नहीं सकता कि अंदर क्या हुआ। और वो आपस की बात क्या थी कि शायद किसी लेवल के ऊपर इनकी बात हो रही है। फिर रऊफ हसन साहब ये भी कहते हैं कि कुछ दिनों की बात है, आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब उसका मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में आ गई? तो फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात के दरवाजे थे वो दोबारा खोल दिए गए हैं और ये राब्ता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया अली अमीन गंडापुर को उठाकर, या फिर ये राब्ता जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया? इसके ऊपर भी एक इंतहाई अहम सवाल इस वक्त इस सियासी मंजरनामे के हवाले से मौजूद है। और अली अमीन गंडापुर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो 24 घंटे गायब रहते हैं, और पाकिस्तान की पूरी आवाम, टेलीविजन चैनल्स के एंकर्स भी जो उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के पास थे। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो वो खुद अली अमीन गंडापुर है। व्यूअर्स, अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह भी राब्ते में आ चुकी है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इमरान खान के कहने पर हुआ, और अगर नहीं, और ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है? अली अमीन गंडापुर अगर मैदान में उस दिन रहते और तमाम लोग अली अमीन गंडापुर के साथ जिस तरह वो आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर धरना दे दिया जाता तो आज सियासी मंजरनामा ये अक्सर मुख्तलिफ होता। आपने पूरी फोर्स के साथ जहां पहुंचना था वहां पहुंचकर दिखाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो खबरें और जिस तरह से मामला आगे बढ़े, ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर या फिर क़यादत जो बाकी इस वक्त बयान दे रही है, इन्हें एंगेज करके इनका वक्त जो बर्बाद किया जा रहा है। रऊफ हसन साहब हों, बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त पूरे मंजरनामे से गायब हैं, इनकी गुफ्तगू से यही लगता है, जो जब आपको कहते हैं ना कि अच्छी खबरें आएंगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी, तो ये वक्त बर्बाद हो रहा है।
اور یہ مینڈیٹ کس نے دیا ان تمام لوگوں کو بات کرنے کا، اس کے اوپر اب عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی ضروری ہو گیا۔ ویورز، آج پاکستان کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، علی امین گنڈا پور کا اسمبلی سے خطاب، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، اس سے کوئی لڑائی نہیں۔ عمران خان واضح کر چکے، گرفتاری کا خوف نہیں، لیکن جس طرح دھاوا بولا گیا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جب میں کے پی ہاؤس سے نکلا تو میرے پاس نہ موبائل تھا اور نہ جیب میں پیسے۔ واپسی پر جب میں ایک ڈی پی او کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ سر میرا نام نہ لینا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی۔ اگر آئی جی اسلام آباد کو عہدے سے نہ ہٹایا گیا تو اسلام آباد پر ہم دھاوا بولیں گے۔ اور عمران خان کا جو ویژن ہے، علی امین گنڈا پور نے ایک کم بیک اسمبلی کے فلور پر کس انداز میں کیا، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اراکین اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلو گے، سب نے کہا چلیں گے، لڑو گے، سب نے کہا لڑیں گے، اور قربانی دو گے، سب نے کہا قربانی دیں گے۔ اور پھر عمران خان زندہ باد کے وہاں پر نعرے لگے۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر علی امین گنڈا پور کی آواز میں آواز ملائی، اور اسلام آباد آئی جی کو دوبارہ وہ مخاطب کر کے جس طرح سے کے پی ہاؤس پر دھاوا بولا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایک اور پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ ویورز، اسد کیسر، محمد علی دورانی اور اسپیکر کے پی اسمبلی نے، یہ سب لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر کیا کہا گیا؟ اسد کیسر کیا کہتے ہیں کہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کی تصدیق کی گئی، آئینی عہدے چھوڑ کر میدان میں آئے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد پولیس سے کہتا ہوں کہ وردی اتار کر آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا مسئلہ نہیں رہا، ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، جہاں ہماری خواہش ہوگی وہاں جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو اٹھا کر بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، ہم کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 12 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ اسد کیسر نے جو گفتگو کی، ہمارے 5 بنیادی نکات ہیں: آئین کی حکمرانی، آزاد عدلیہ، بااختیار جمہوریت، اور سویلین سپریمیسی اور قانون کی بالادستی۔ اچھا، اس پہ نا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آئی جی، اور آئی جی کو دوبارہ جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کے پی ہاؤس کے اندر جس طرح رینجرز داخل ہوئی، کسی نے رینجرز کی داخلے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس پورے ایپیسوڈ سے مائنس کر دیا گیا ہے۔ جو سول لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، صرف آپ انہیں نشانے پہ لے رہے ہیں، اور فوج سے واقعی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن کم از کم علی امین گنڈا پور سچ ضرور بولتے کہ ان کے ساتھ اس رات کیا ہوا۔ قوم ان کے اس بیانیے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے، لیکن اب یہ irrelevant ہو گیا ہے، کیونکہ جو آج جنگ ہے وہ آئینی پیکج کے حوالے سے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہے، جیسے پاکستان کی عوام وہیں کھڑی ہے جہاں عمران خان نے انہیں کھڑے ہونے کے لیے کہا، اور انہوں نے اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کیا۔ اسد کیسر صاحب نے جہاں پہ بات کی، ویورز، وہیں پہ اسپیکر بابر سباتی صاحب کا بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فیڈریشن نے رینجرز اور پولیس کے ذریعے خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ کیا۔ یہ ہاؤس خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کی ملکیت ہے۔ یہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ نہیں، بلکہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا اور اس کی عوام پر حملہ کیا گیا۔ جناح ہاؤس حملہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی حرمت یاد آ گئی، لیکن خیبر پختونخوا عوام کی حرمت آپ کو یاد نہیں آئی، جس کی رپورٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش ہوگی۔ ایک کمیٹی ویورز بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کے تناظر میں یہ معاملات جو ہیں وہ آگے لے جائے جائیں گے۔ میں آپ کو نا ایک اور چیز بھی جو مجھے آج جب میں اس پریس کانفرنس کو سن رہا تھا تو محمد علی دورانی صاحب وہاں پر نظر آئے۔ ماضی میں یہ بھی لیڈ کر چکے ہیں، بہت سارے احتجاج جو عوام کر رہی تھی، اس عوام کے خلاف انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ آپ کو آج بھی یاد ہوگا کہ محمد علی دورانی نے جیو ٹیلی ویژن چینل کے دفتر پر جب حملہ ہوا تو یہ وزیر اطلاعات تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا، اور یہ موقع پر پہنچے، اور کس نے کیا، سب کو پتا تھا کہ یہ کس نے کیا، لیکن آج یہ جمہوریت کے چیمپئن بن کر پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں موجود ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کی جو عوام ہے، یہ بدقسمتی ہے ہم سب لوگوں کی کہ ہمیں جمہوریت کا علم جن کے ہاتھ میں ہم دیتے ہیں یا نمائندگی، وہ ایسے لوگ ہی ملتے ہیں۔ لیکن ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خندقیں کھودی جا رہی تھی تو خیبر پختونخوا ایسا لگا کہ شاید یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ پاکستان سے باہر کا حصہ ہے، اور پنجاب وفاق نے پاکستان کی عوام اور خیبر پختونخوا کی عوام کو اپنے سے جدا کر دیا۔ یہ ریاست کا ایک صوبے پر حملہ ہے، یعنی وفاق کا ایک صوبے پر حملہ ہی ہوا نا کہ آپ وہاں کی عوام اگر احتجاج کرنے آئے گی تو آپ سے روک دیں گے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم نقطہ
اسی گفتگو کے اندر ایک اور بھی تھا کہ آج خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہے. آپ کو تمام اسمبلیوں کی جو مدر آف اسمبلیز ہیں وہ ہے خیبر پختونخوا، جہاں پر فارم 45 کی حکومت قائم ہے، جہاں پر فارم 47 والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ڈیموکریسی کہاں ہے؟ خیبر پختونخوا میں. اور یہ اصل میں عوام کی نمائندہ اسمبلی اس وقت بن چکی ہے. یہاں سے اب جو بھی آواز اٹھے گی وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی آواز ہوگی. یہاں سے جو بھی تحریک چلے گی وہ پورے پاکستان کی آواز ہوگی. اور اب اس اسمبلی کی اہمیت باقی تمام اسمبلی سے بڑھ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اسلام آباد جانے کی بات تو کر رہی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ دیکھنی ہوگی، کیونکہ اگلے جو 10 سے 15 دن ہیں شنگھائی کانفرنس، اور اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں ان تمام آئینی پیکج کو پیش کر کے، ترامیم کو پیش کر کے یہ اپنا ہدف جو ہے پورا کریں گے. پاکستان تحریک انصاف تعاون تنظیم، جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس کے اجلاس کے بعد اعلان کرتی ہے یا پھر اس سے پہلے پورے ملک کے اندر احتجاج کی کال جس طرح دی گئی ہے، اور ایک شیڈیول جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور احتجاج جاری رہے گا. شیخ وقاص اکرم جو مرکزی انفارمیشن سیکریٹری ہیں تحریک انصاف کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 اکتوبر کو ملتان میں، 12 کو گجرانوالہ، 13 کو ڈیرہ غازی خان، 14 کو لاہور، اور پھر فیصل آباد میں. ابھی لگ ہی رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں اور راولپنڈی کے اندر جو احتجاج کی کال انہوں نے نہیں دی، اس سے لگ ہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات طے پا گئی ہے کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کریں، اور اس تعاون تنظیم کے شنگھائی کے جو پورے دنیا سے لوگوں نے آنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا وہ آپ کر لیں. تو احتجاج باقی شہروں میں اس کا سفیر جو ہے بڑھا دیا گیا، لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر احتجاج کی جو کال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں دی گئی. اسلام آباد کی احتجاج کی کال سیاسی کمیٹی دے گی. کیا پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے؟ اچھا جی، میں نے آپ کو اس پہ بھی تفصیل سے بتا دیا کہ رؤوف حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور ایک اور جملہ جو ان کی طرف سے کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور نے جس اچھے فیصلے کی بات کی ہے میں اسے انڈورس کرتا ہوں، مجھے اس طرف معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے پچھلے 3 برسوں میں تحریک انصاف کے ساتھ نا ایک دفعہ نہیں بہت سارے دھوکے ہوتے ہوئے دیکھے. یہ دھوکے تحریک انصاف کے اندر سے بھی ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ خود بھی چھوڑ کر چلے گئے، پریس کانفرنسز کر لی، اور تحریک انصاف کے ساتھ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی دھوکہ کیا. ریسنٹلی دھوکہ ہوا ہے، 8 ستمبر کا جلسہ آپ کے سامنے، اور گرفتاریاں ہو گئی. تو تحریک انصاف وقت ضائع نہیں کرے، اور تحریک انصاف اگر انگیج ہو گئی ہے، کسی نے لالی پاپ دیا اور آپ پیچھے چل پڑے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نقصان ہوگا. اور مین وائل دوسری طرف پوری کاروائی ڈالی جا رہی ہے. ویورز، جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت الیکشن کمیشن سے، اس تناظر میں بھی آپ کو اس پورے سیاسی منظرنامے کو دیکھنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں ایک درخواست موصول ہوتی ہے، اسپیکر نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب اب تو الیکشن ایکٹ آ گیا ہے تو بھائی جان کچھ کرو. تو اس کا جواب نہیں دیا. اس سے پہلے جو ممبران تھے انہوں نے اجلاس کے اندر شرکت بھی نہیں کی، 2 مان نہیں رہے، یہ بھی خبر وہاں سے نکل رہی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایکشن نہیں لے رہا. دوبارہ سے اسپیکر نے خط لکھا ہے. اب اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ پارلیمانی الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کرنے پر اظہار تشویش کیا گیا. جی خط کا متن ہے، اور یہ خط پارلیمانی رہنماؤں کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا گیا. پارلیمانی رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کے لیے خط لکھنے کی درخواست کی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط بھی لکھ دیا. خط میں یاد دہانی کرائی گئی کہ الیکشن ترمیمی بل 2024 پاس ہو چکا، اب الیکشن کمیشن جلد سے جلد خواتین اور غیر مسلم اراکین کی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرے. سیٹوں کے جلد فیصلے سے اس حوالے سے بہام ختم ہو جائے گا اور پارلیمان مکمل فعال ہو کر عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہتر طور پر اقدامات کر سکے گی. اب یہ جو بہتر طریقے سے عوام تو اس پوری ایکویژن کے اندر دور دور تک جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. یہ تو خیر سفید جھوٹ جو ہے اس خط کے اندر بولا گیا. اب یہ اسپیکر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے، ہم نے آپ کے حوالے ایکٹ کو کر دیا ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ فیصلہ کریں. اچھا، الیکشن کمیشن میں نا میرے سورس سے بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر شدید قسم کا اضطراب پایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بے شک حکومت کے ساتھ ہیں، بی ٹیم بن کر مسلسل پچھلے کئی برسوں سے کھیل رہے ہیں، حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر
یہ ضرور تشویش پائی جاتی ہے کہ کل کو ہمارے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگے گا اور اس کا دفاع کون کرے گا؟ توہین عدالت۔ اگر ہم نے سیٹیں یہاں سے جاری کر دی اور دوسری طرف آپ کے معاملات جو ہیں وہ نمبر گیم پارلیمان کے اندر پورے نہ ہوئے تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہے گا؟ ہم اس معاملے سے بھی جائیں گے، آرٹیکل 6 ہمارے اوپر بھی لگ گیا، کل کو کسی اور کی حکومت آ گئی تو یہ تو ہمیں چھوڑے گے نہیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی ایسی آئین اور قانون کے اندر نظیر موجود نہیں ہے کہ ایک جماعت جس نے الیکشن ایکٹ کے مطابق 3 دن کے اندر اپنے بیان حلفی اور ایفیلیشن سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروائے تو پھر وہ سیٹس کی حقدار نہیں ہوگی، چونکہ وہ پارٹی نہیں بن سکی، اور اگر آپ نے لسٹ جمع نہیں کروائی اور پھر اگر آپ ایفیلیشن کسی جماعت کے ساتھ شو نہیں کرتے تو بعد میں آپ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی دو نقطے اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ 3 دنوں کے اندر آپ نے پارٹی ایفیلیشن اس کا باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانا ہے، اور پھر اگر کوئی جماعت اپنی لسٹ جاری نہیں کرتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بعد میں لسٹ جاری کر دی جائے۔ سر اگر یہ نہیں ہو سکتا نا تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا جو الیکشن کمیشن میں بحث ہو رہی ہے کہ کس قاعدے قانون کے تحت جو سیٹیں بچ گئی ہیں وہ دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ اگر سارے اس نظام کے اندر اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا اپنی حدود کو جو ہے اس سے باہر آ کر کچھ ایسے فیصلے ان سے کروانے ہوں گے۔ مثال کے طور پر بینیفیشری یہ بھی بننا چاہتے ہیں، یہ بھی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، چونکہ اگر انہیں ایکسٹینشن نہ ملی تو پھر پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ججز نے آ کر الٹا کر رکھ دینا ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایشورٹی چاہتے ہیں، یعنی سارے علی بابا 40 چور اکٹھے ہو کے نا ایک دوسرے کو اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ایشورٹیز کی اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ ویورز، ایک خبر انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ آئی کچھ دن پہلے، انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب نمبرز پورے نہیں ہیں اور حکومت میں شدید قسم کا اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب انصار عباسی صاحب نے، کیونکہ یہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کچھ لوگوں سے انہوں نے بات کر کے یہ رپورٹ شائع کی، اور یہ کہتے ہیں کہ اب پارلیمان کے اندر نمبر گیم بدل گئی ہے۔ کچھ پارلیمانی جو لوگ تھے ان سے میری بات ہوئی اور ان کے مطابق حکومت خود مان رہی ہے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ حکومت کے پاس 5 سینیٹرز اور 7 ارکان اسمبلی کم ہیں۔ آج ایک اور رپورٹ آئی، اس کے مطابق حکومتی ذرائع نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اس رپورٹ پہ جو اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے شائع کی، کہ حکومتی ذرائع نے کہا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت اس وقت موجود ہے، ترامیم ہوں گی اور ہر صورت ہوں گی۔ 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوراً بعد آئینی ترامیم کیے جانے کے زیادہ امکانات ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کیا تیار ہوگا 2/3 اکثریت کی جو بات کریں؟ نمبرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ اگر غور کریں نا تو جو کافلی کی ایک سیٹ تھی وہ بھی چلی گئی، پھر ایک صاحب جو نون لیگ میں، ان کے خلاف بھی آپ نے ریفرنس جو ہے وہ بنا کر بھیج دیا، تو نمبرز کیسے پورے ہوں گے؟ کہاں سے نمبرز لائے جائیں گے؟ ایک ہی طریقہ نا، الیکشن کمیشن ان کو مخصوص نشستیں ان کے حوالے کرے تو پھر یہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ لیکن ویورز، دوسری طرف پوری قوم پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہاں پر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 17 ججز استعفیٰ دیں گے۔ فواد چودھری صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں اور اب وہ دوبارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 11 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اور 6 سے 7 ججز سپریم کورٹ پاکستان کے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ آئینی ترامیم ہی ہوں گی۔ لیکن میدان جب آپ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور میدان میں اگر آپ موجود ہی نہیں ہوں گے تو پھر دفاع کیسے کیا جائے گا؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ججز یہ چلے گئے تو پھر نئے ججز آ جائیں گے، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کے استعفے قبول کیے جائیں، یعنی فائلیں کھول کر بنا کر آپ کسی کو کرسی سے اتارنے کی تیاری کریں، کسی کی ڈگری کو چیک کروا دیں، تو پھر مقصد کیا ہے کہ یہ گھبرا کر ڈر کر استعفیٰ دے دے۔ لیکن جب انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا تو پھر ان کا کام جو ہے آسان ہو جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ دیکھو اصلی منصف آ گئے، یہ ڈرامہ، یہ جو نظم ہے ہمیں پڑھائی جائے گی کہ اصلی منصف پھر آئیں گے، اصلی منصف آ گئے۔ تو اصلی منصف اور جعلی منصفوں کو بٹھانے کے لیے اصلی منصفوں کو گھر جانا ان کا بہت ہی ضروری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ خبر اور بھی ہے جی بڑی امپورٹنٹ، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس یحییٰ آفریدی ججز تلخیاں دور کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔
जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से तलखियों के मामले पर बातचीत की। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि वो जजेस के दरमियान तलखियों को दूर करने में किरदार अदा करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस याह्या अफरीदी को इस मामले में ताउन की यकीन दहानी करा दी है। चीफ जस्टिस क्यों मामला ठीक करना चाहते हैं जी? वो चीफ जस्टिस जिनके ना साकिब निसार से मामला ठीक हुए, वो चीफ जस्टिस जिनके आसिफ सईद खोसा से मामला ठीक नहीं हुए, जस्टिस बंदयाल से ठीक नहीं हुए, इसके अलावा जस्टिस गुलजार से भी इनके मामला ठीक नहीं थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 14 डेज उनके रह गए हैं? आज 8 तारीख है, 26 को इन्होंने चले जाना है, तो उससे पहले ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि मामला ठीक करवाया जाए। खबर ये भी है कि जस्टिस याह्या अफरीदी को आईनी अदालत के जज बनाने की ऑफ़र है और इसलिए उन्होंने अपना किरदार जो अदा करना शुरू कर दिया। वही चाहते ही हैं कि जिस तरह हुकूमत फजल रहमान साहब के पास जा रही है, जजेस के अंदर भी कुछ ऐसे चेहरे तलाश किए जाएँ जो जस्टिस काजी फायज ईसा और बाकी जजेस के दरमियान एक कंसेंसस डेवलप कर सकें। व्यूअर्स, जो कुछ होना है ना इन 12 से 13 दिनों के अंदर होना है, उसके बाद सिर्फ तकरीरें होंगी, सिर्फ जो एक पाकिस्तान में जो काम गैर आइनी गैर कानूनी हो चुका होगा, सिर्फ उसे याद किया जाएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मंसूर फजल रहमान साहब, इस वक्त उन्हें और उनके हर इकदाम को बड़े क्लोजली देखा जा रहा होगा, चूँकि बताया जा रहा है कि उन्होंने जो आपकी जो कमेटी है और जो बाकी मामलात को देखती है, इसके ऊपर हुकूमत को बता दिया है कि अभी मैं और अब्दुल गफूर हैदरी हैं, जब तक हमारी मजलिस शूरा गालबन वो नहीं बन जाती, उसके बाद हम कोई फ़ैसला जो है उससे पहले नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मुसवदा शेयर किया जाएगा और अभी किसी के पास कोई मुसवदा मौजूद नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि अगले 3, 4, 5 दिनों के अंदर मुसवदा फ़ाइनल हो और फिर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के फौरी बाद ये इसे पार्लियामान के अंदर पेश करके आइनी तरमीम जो हैं करवा दें। इस मुल्क के अंदर ये भी कहा जा रहा है, फजल रहमान साहब को ये कहा गया और उन्होंने ये भी क्लेम किया जा रहा है उनका नाम लेकर कि उन्होंने इस पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है कि आप आइनी पैकेज तरमीम करें, लेकिन जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो 25 के बाद की जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तरमीम वाला मामला जो है वो इस हद तक हमें जहां पहुंच गया है वो नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने